उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, इन्नल्लाह लयअजबु, यकीनन अल्लाह ताला उस नौजवान को पसंद फरमाता है। किस नौजवान को? मिनश्शाबिल्लज़ी लैसत लहू सबवा, उस नौजवान का मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। उस नौजवान को अल्लाह पसंद फरमाता है जिसमें कम उम्री की नादानी न हो। नौजवान है लेकिन उसका दिलो दिमाग मजबूत है। कम उम्री की नादानी आम बच्चों में हुआ करती है, जल्दी से गुस्से में आ जाना, बिफर जाना, और ऐसी ना हो, बल्कि हो नौजवान लेकिन बासलाहियत हो, तो अल्लाह ताला अपने ऐसे नौजवान बंदे से मोहब्बत करता है। और ये सलाहियत आपके अंदर कहां से आएगी? जब आप दीन हासिल करेंगे, दीन को समझेंगे, तो आप कम उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मकाम पा जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी खलीफे सानी के दरबार में बैठा करते थे। अभी बड़ी उम्र नहीं थी, अभी यूं समझे कि वो बुलूगत को पहुंचने वाले थे या पहुंचे थे। तो जो मुहाजिरीन थे उनको ये शिकायत रहा करती थी कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बावजूद ये कि छोटी उम्र के हैं, लेकिन उमर फारूक की मजलिस में जहां उनकी मसनद खिलाफत थी, जहां वो बैठते थे, वहां बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ जाया करते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने शिकायत की, हमारे बच्चों को तो आप ये मकाम नहीं देते हैं जो इनको देते हैं। कहा ठीक है, एक दिन जो है मौका देकर कहा तुम्हारे बच्चों को भी तुम लाओ। सारे लोग आ गए, मजलिस लगी हुई है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने एक मसला रखा, कहा ये बताओ सूरतुल नस्र जो है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, ये सूरा के अंदर अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है? नबी से मुताल्लिक ये सूरा है, लेकिन इसमें आखिर क्या बात बयान की गई है? कोई कहने लगा अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा है कि जब फतूहात हासिल हो जाए तो खूब इस्तगफार करो, ये करो, वो करो। सब अपने अपने जितने उस उम्र के बच्चे थे सब बयान किए, बड़े भी। फिर आखिर में हजरत उमर फारूक ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा, बताओ बेटे तुम क्या कहते हो? कहा अल्लाह ताला ने इस सूरा के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का जिक्र किया। क्या नबी इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद और फतेह आ जाए और आप देखें कि लोग जोग दर जोग, फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होते चले जा रहे हैं, फसब्बिह, तो फिर आप अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें, बिहम्दि रब्बिक, तारीफ के साथ, वस्तगफिरहु, और उससे इस्तगफार करें, इन्नहु कान तव्वाबा, यकीनन वो तौबा कबूल करने वाला है। कहा इसके अंदर दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का जिक्र है कि जब ये हालात बन जाएं तो ए नबी गोया कि अब आपके चल चलाव का वक्त हो गया है, आप अल्लाह ताला को ज्यादा याद करें, इस्तगफार करें। हजरत उमर फारूक ने कहा इस लड़के ने जो जवाब दिया है ना, इससे ज्यादा कुछ भी मैं नहीं जानता। तब तुम समझ गए कि इस लड़के को बावजूद कि अभी नौजवान है या अभी पूरी तरह बुलूगत को नहीं पहुंचा, मैं इसको अपनी मजलिस में क्यों रखता है? ये छोटा लेकिन इल्म है। क्यों? उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, आपसे तालीम हासिल किया। तो मेरे बच्चों, आप भी जब तालीम हासिल करेंगे और
تعلیم حاصل کر کے دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کی نوجوانی میں آپ کے اندر ایک پختگی آ جائے گی، ایک پختگی آ جائے گی، اور وہ پختگی کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ میں وہ بچپنے کی نادانی نہیں ہوگی نا، تو اللہ تعالی آپ سے محبت کرے گا۔ اس میں کتنی بڑی فضیلت ہے، جب اللہ محبت کسی سے کرے گا اس کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی، قیامت والے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنے سائے میں یا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن سوائے اللہ کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 7 لوگ ہوں گے، اسی کے اندر اللہ کے رسول نے ذکر کیا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان ہے جس نے اللہ تعالی کی عبادت میں پرورش پائی ہے، اس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہو رہی ہے، دینی علوم میں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت میں ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا خوش نصیب ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ابھارا ہے تاکہ وہ اپنی آخرت بھی سنوار لیں، اپنی دنیا بھی سنوار لیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہا ہے کہ جو تمہیں اللہ نے نوجوانی اور شباب عطا کیا ہے یہ تمہارے لیے غنیمت ہے، غنیمت۔ یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے اوپر پیش کی گئی یہ صحیح بخاری کی حدیث سے، اور یہ حدیث جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرجل وهو یعظہ، کہ اللہ کے رسول ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے۔ کیا واعظ کر رہے تھے؟ اغتنم خمسا قبل خمس، اے نوجوان، اے شخص، 5 چیزوں کو تو اپنے لیے غنیمت سمجھ، 5 باتوں کے آنے سے پہلے۔ 5 باتیں ایسی ہیں جس کو آپ اپنے لیے بہت اہم سمجھیں، غنیمت سمجھیں اس کو اپنے لیے، کہ بغیر کسی محنت مشقت کے اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے کہ 5 چیزیں اس کے مقابل میں آ جائیں۔ نمبر 1، حیاتک قبل موتک، اللہ نے جو زندگی بخشی ہے نا، موت سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں زندگی باقی، توبہ اور استغفار کر سکتے ہیں آخری گھڑی میں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کسی شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ توبہ کر سکتے، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 وقت ایسا ہے کہ آدمی توبہ کرے تو پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک تب جب قرب قیامت سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، اور دوسرا وہ جب آدمی پر موت طاری ہو جائے اور جب اس کے گلے کے اندر اس کی سانس پھنسنے لگ جائے، خرخراہٹ کی آواز شروع ہو جائے، جیسے مرنے والے کو آپ نے کبھی دیکھا ہو، اس وقت توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو گویا زندگی بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس میں کچھ نیکی کر جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اللہ نے صحت دی ہے، تندرست بنایا ہے، بیمار ہونے سے پہلے کچھ کر لے، ورنہ بیمار ہو جائیں یا کسی حادثے کے شکار ہو جائیں، اب آپ بڑی خواہش کریں مسجد چلا جاؤں، بڑی خواہش کریں کسی درس میں چلا جاؤں، اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے، آپ دوسرے لے جا نہیں سکتے۔ اس لیے جو اللہ نے صحت عطا کی ہے نا، اس صحت کو بروئے کار لا کر بیمار ہونے سے پہلے پہلے کچھ خیر و بھلائی کا کام انجام دے لیں جو آپ کی دنیا اور آخرت میں کام آئے۔ وفراغک قبل شغلک،
اللہ کے رسول نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ آج تمہیں فارغ وقت ملا ہے نا، کل مشغول ہو جائیں گے، آج موقع ہے کل بزی ہو جائیں گے، کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے، اتنی مصروفیت ہے۔ لوگ کہتے کھانے کا وقت نہیں، پینے کا وقت نہیں، بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، اتنا مصروف ہو جاتا ہے آدمی، ٹفن کھانے کا وقت نہیں رہتا اس کے پاس۔ تو آج فارغ وقت اللہ نے دیا ہے نا، اس میں دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، مسجد میں پہنچے، نماز پڑھیں، درس و دروس میں جائیں، اچھے نیک کام کریں، تاکہ آپ کا یہ فارغ وقت آپ کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بن جائے، ورنہ کل مشغول ہو جائیں گے۔ بچوں اور بیوی کے تمام جھنجھٹ جھمیلے جب آپ کو بالکل بزی کر دیں گے، تب آپ کی خواہش بھی ہوگی کچھ کر سکیں تو کچھ کر کے نہیں جانے کا موقع ہی نہیں ہے آپ کو۔ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور چوتھی چیز اللہ کے رسول نے وہی بیان کی جس پر یہ درس چل رہا ہے، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور تمہاری نوجوانی کو تم غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ نوجوانی بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو، دست و پا مضبوط ہوتے ہیں، پوری صلاحیت شباب پر ہوتی ہے۔ آدمی اکیلا 10 کا مقابلہ کر دیتا ہے، اور جس چیز کی ٹھان لے وہ اس کو حاصل کر کے رہتا ہے۔ یہ نوجوانی ایسی چیز، اس کو کہاں لگانی ہے اپنے کو؟ اس کو دینی کام میں، اچھے کام میں لگانی۔ وہ نوجوان جس کو عرش کے سائے میں، اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نشأ فی عبادت، اللہ کی عبادت میں اس کا وقت گزر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بہت ساری عبادتیں۔ یہ نوجوانی بہت بڑی چیز ہے۔ ان بزرگوں سے پوچھیے آپ، تھوڑی سیڑھی چلنی ہے تو گھٹنے پکڑ پکڑ کر دھیرے دھیرے چڑھتے، صبح اٹھنا ہوتا ہے کس مشکل سے اٹھتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے 10 بار سوچنا پڑتا ہے۔ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، یوں دندناتے آپ جو کام ہوئے فٹ فٹ کر لے سکتے۔ تو جو کام بھی دین کا ہے یہ نوجوانی میں کر لیں قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے اور بستر پر بیٹھے ہوئے خالی تمنائیں کرتے رہیں اور کچھ کر نہ سکے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور پانچویں اور آخری بات اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمائی؟ اللہ نے مال دیا ہے نا، کل کو فقیر ہو جائیں گے، وہ فقر و فاقہ سے پہلے ہی اپنے مال سے نیکی کر لے۔ اللہ نے سب کو نوازا ہے، اب مسجد بننے جا رہی ہے، کروڑوں کا مسئلہ ہے، کوشش کیجئے تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے دے کر اس مسجد کو، اللہ کے گھر کو آباد کرے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور جنت میں گھر بنانے کا ذریعہ ہے۔ من بنا للہ مسجدن، اگر کوئی اللہ کے لیے گھر بناتا ہے یبتغی بہ، اور اس کے ذریعے اس کی چاہت کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ارادے اچھے کریں، جیسے آپ کچھ کر رہے ہیں ویسے سوچیں کہ اور ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ملنے جلنے والے، تھوڑا 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 تھوڑے تھوڑے سے دیکھیں گے آپ دریا بہہ جاتا ہے، قطرے قطرے پانی برستا ہے، لیکن آپ دیکھیں موٹی سی موٹی دیوار کو توڑ کر جو ہے لیفٹ رائٹ میں کر دیتا ہے۔ ایسے تھوڑے تھوڑے سے بہت کام ہو سکتا۔ تو 5 باتیں یہاں جو بیان کی گئی یہ بڑی قیمتی، اللہ نے مال دیا ہے، کل ہاتھ ملنے لگ جائیں گے، پچھتائیں گے، کاش کی کہیں خرچ کیا ہوتا۔ خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنوار لے۔ یہ مال ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کتنوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے تھے، لیکن آج دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے۔ جیسے آتا ہے وہ بھی آزمائش ہے اور جاتا بھی ہے، ایسا کہ آگے کی حدیث میں آئی۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی مستدرک حاکم کی ہے،
اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو احساس ذمہ داری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کرنے کو بتایا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس، قیامت والے دن کسی بھی بندے کے دونوں قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، پاؤں دونوں اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر، ہل نہیں سکیں گے، 5 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، نمبر 1 اپنی عمر کے بارے میں وہاں جواب دینا ہے، عمر کے بارے میں کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں پر خرچ کیا، عمر کہاں لگی تمہاری، کس میں ضائع ہوئی، کس میں فنا ہوئی تمہاری عمر۔ اللہ اکبر۔ اگر 24 گھنٹے کے بارے میں کوئی پوچھ لے کہاں گئے، کیا کیے، کیا کھائے، کیا کیے، تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں۔ اللہ کے یہاں اپنی پوری عمر کا جواب دینا ہے۔ یہ اللہ ہی آسان کرے تو ہمارے لیے آسان ہے، لیکن اگر خیر و بھلائی میں آپ گزارے ہیں تو الحمدللہ یہ مسئلہ ہی نہیں، تب تو آپ کی عمر میں جگہ 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 نیکیاں خیر بھلائیاں ہیں۔ یا اللہ جس قدر ہو سکا تیری عبادت کرتے رہے، تجھ کو پکارتے رہے، ذکر کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اچھی مجلسوں میں بیٹھے رہے، یہ مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال کیا ہوگا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور تم نے اپنی نوجوانی کو کہاں لگایا، جوانی کو کس میں ضائع کیا، کس میں ختم کیا۔ جب کہا گیا عمر تو عمر کے اندر ہی کیا ہے، ہماری جوانی نوجوانی بھی آ گئی، لیکن جوانی نوجوانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خصوصی سوال کرے گا۔ ورنہ جب عمر کے بارے میں بات ہو گئی تو جوانی نوجوانی خود اس میں آ گئی، لیکن چونکہ یہ بڑی نعمت ہے نا اللہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کے سلسلے میں خصوصی سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، بتاؤ تمہاری یہ نوجوانی جوانی جو ہے کہاں ختم ہوئی۔ یہ وہ وقت جس میں تم سب کچھ کر سکتے تھے، احسن طریقے سے کر سکتے تھے، کسی کا دباؤ تمہارا جسم قبول نہیں کرنے والا تھا، اس وقت تم نے کیا کیا۔ اور نمبر 4 وَعَنْ مَالِهِ، اور مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مال کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ سوال دراصل 2 ہوگا، اسی سے اس حدیث میں گویا 5 باتیں آ گئی، ورنہ اصل 4 ہیں، لیکن چونکہ مال والے سے 2 سوال ہوگا، اس لیے مالدار میرے بھائیوں یہاں غور کیجئے، جہاں عمر جہاں جوانی ہے وہی ساتھ ساتھ مال کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ مال کے بارے میں کیا سوال ہوگا، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، 2 سوال ہوگا، مال کو کمایا کہاں سے اور مال کو خرچ کہاں کیا۔ اگر آپ حلال کمائے ہیں، حرام میں خرچ کیے ہیں تو مال آپ کے لیے وبال، اور حرام کما کر اگر حلال میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ مال کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ قبول بھی نہیں کرتا۔ اس لیے کمال ہے حلال کمائیں تو صحیح راستے پر خرچ کریں، حرام میں خرچ کر کے اپنے لیے اپنے مال کو وبال جان نہ بنا لے۔
اور حرام کمائیں گے, حرام سے نیکی کرنا چاہیں گے, مسجد بنوا دیں گے, سب کو کچھ اجر ملنے والا نہیں. تو مال پاک ہوگا جبھی عبادت قبول ہوگی, ورنہ عبادت بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. پھر اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ایک آدمی کا ذکر کیا. ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے, لمبے سفر پر ہے, پراگندہ حال ہے, پراگندہ بال ہے, بالوں میں دھول پڑے ہیں, کپڑا گندا ہے, اور اس کی حالت ایسی ہے, جبکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی, اور یہ پریشان حال اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, کہتا ہے ربی ربی, میرے پروردگار, میرے پروردگار, اللہ سے دعا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی کا کھانا حرام کا ہے, پینا حرام کا ہے, وملبسہ حرام, اس کا لباس حرام کا ہے, وغذی بالحرام, اور اس کے جسم میں حرام کی غذا ہے, فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ, تو اس کی دعا قبول کہاں ہو سکتی؟ دیکھا آپ نے, اگر پاکیزہ مال نہیں, حلال مال نہیں ہے تو آپ کی عبادت بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کہا یا ایھا الرسل, اے رسولوں کی جماعت, پاکیزہ چیز کھاؤ اور نیک کام کرو. اس لیے عزیز ساتھیوں, پاکیزہ چیز مال کے بارے میں دو سوال ہے, من این اکتسبہ, مال کمایا کہاں سے, وفیما انفقہ, اور خرچ کس میں کیا. اور پانچویں بات, وماذا عمل فیما علم, جو علم تم کو ہوا تم نے اس پر عمل کیا کیا. علم والے کو یا عالم کو یہ ضروری نہیں کہ سب فارغ التحصیل ہوں, جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے, پہنچ رہا ہے, جس سے آپ واقف ہو رہے ہیں, اب گویا کہ اس پر عمل کرنا لازم ہو گیا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وماذا عمل, کہ اس نے عمل کیا یا نہیں کیا, فیما علم, جو کچھ جانتا تھا. یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر آئی ہوئی ہے. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری عمر, نوجوانی اور ہمارا مال, ان تمام چیزوں, اور علم, ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ابھی دیکھیں بزرگ لوگ جو ہو گئے ہیں, اب ہمارا بھی شمار انہیں میں کیجیے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کوئی ایک چیز گھٹ جائے, صرف ایک آدمی کا گردہ فیل ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اور پیشاب کا جو سسٹم ہے نکلنے کا یہ درم برم ہو جائے, ہاسپٹل میں جا کے دیکھو اس کو نکالنے کے لیے کتنی بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں. اور اللہ نے آپ کو یہ چیز اسی جسم میں چھوٹی سی مشین کے ذریعے فٹ کر دی تھی, اتنے دن تک چل رہی. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں آپ, شوگر ایک لیکوڈ ہے جو اللہ پیدا کرتا ہے, ٹپکتا ہے, اور اس کے ذریعے سے پورا نارمل رہتا ہے. بس کچھ وجوہات سے رک جائے, اب دیکھیے آدمی کے لیے ایک دانہ شوگر کا منہ میں جاتے ہی جو ہے سائیں بول کے جو ہے سرگرم ہو جاتا, آدمی کی حالت خراب ہو جاتی. یہ سب اللہ کی نعمتیں میرے بھائی, ان کو سوچو, غور کرو, اس کا شکر ادا کرو. کیا ہے شکر؟ اللہ کے رسول نے کہا جب ایک شخص صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے جوڑ کا صدقہ نکالنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. کہا گیا ہے 360 کے آس پاس جو ہے اعضاء ہیں جسم کے اندر, عضو ایک ایک, سب کا کرو. اللہ کے رسول الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ ایسا پڑھتا ہے تو ایک ایک کا ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا اگر اٹھے اور 2 رکعت پڑھ لے تو پورے جسم کا صدقہ ادا ہو گیا. 2 رکعت کتنی دیر لگے گی آپ پر؟
वजू करके मुसल्ला बिछाए 2 से 3 मिनट में 2 रकात, कोई पाबंदी नहीं, सूरह फातिहा के साथ मुख्तसर कोई सूरा पढ़ के पढ़ ले, खत्म 2। लेकिन शैतान करने देता? अव्वाबीन है, या इसी को इशराक कहते हैं, या इसी का एक नाम जो है ज़ुहा भी है, कई नाम है इसके। अव्वाबीन इस लिहाज से है कि अव्वाबीन पढ़ने के लिए ज़ोहर की नमाज से पहले पहले जब भी आप पढ़ लेंगे ना तो अव्वाबीन कहलाएगी, यानी देर तक जब पढ़ेंगे अव्वाबीन। अगर जैसे सूरज निकला पढ़ लिए तो उसको चाश्त या इशराक की नमाज कहते, और थोड़ा सूरज और गर्म हो जाए जिस वक्त ईद की नमाज पढ़ते हैं तो उसको सलातुज़ ज़ुहा कहते। 2 रकात का इतना बड़ा अजर है। देखे अभी मस्जिद में मैं गया तो इमाम साहब जो तकरीर कर रहे थे क्या कह रहे थे, सिर्फ 2 रकात फजर की नहीं, फजर से पहले की जो सुन्नत पढ़ी जाती है ना, अगर कोई पढ़ ले तो समझ जाए अल्लाह ताला के नजदीक ये जो है दुनिया व माफीहा से बेहतर है। खैरुम, बेहतर है दुनिया में और दुनिया के अलावा जितनी चीजें हैं दुनिया में, जितनी ने सबसे बेहतर 2 रकात। इसमें सोना भी है, चांदी भी है, बीवी भी, क्या क्या चीजें। तो ये अल्लाह ने मौका दिया हमको और आपको चाहिए इस तरह से इबादत करें और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें।